सादिया और मायरा की दोस्ती 2 साल पुरानी थी। दोनों के घर आमने सामने थे। सादिया 2 साल पहले ही इस इलाके में आई थी। ये नई हाउसिंग स्कीम थी जहाँ आबादी कम थी। आस पड़ोस में बहुत कम घर थे। जो थोड़े बहुत पड़ोसी थे वो आना जाना नहीं करते थे। मायरा तमाम दिन घर बोर हो जाती, मगर जब सामने वाले घर में सादिया आई तो वो दूसरे दिन ही इसके घर चली गई। सादिया के 2 बच्चे थे, जबकि इसका मियाँ एक टेलीकॉम कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। फिर जल्दी इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती। बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी वाला माहौल था। मायरा के 2 बच्चे थे। इसके मियाँ का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। अल्लाह का दिया सब कुछ था, और यूं रुपए पैसे की दोनों घरों में कोई कमी ना थी। मायरा ने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। जो भी आता तारीफ किए बगैर ना रहता। मगर सादिया इस मामले में ज़रा लापरवाह थी। इसके घर में हर जगह बेतरतीबी सी फैली रहती। बच्चे भी बहुत शरारती थे। हर वक्त उछल कूद और उधम मचाए रखते। वो भी बुलाई बुलाई सी फिरती रहती। वो मायरा की तरफ कम ही आती थी, जबकि मायरा अक्सर चली जाती थी। मायरा के दोनों बच्चे छोटे थे, इसलिए स्कूल वगैरह का झंझट ना था। वो सुबह जल्दी उठ जाने की आदी थी, सो अपना काम सुबह ही सुबह निपटा लेती। फिर मियाँ जी को रुखसत करने के बाद खाना तैयार करती और सब कामों से फारिग होकर सादिया की तरफ चली जाती। वहाँ वो ऐसे ही बैठी हुई मिलती। टेबल पर नाश्ते के बर्तन पड़े होते, सोफ़ों पर बच्चों के कपड़े बिखरे पड़े होते, और वो खुद सर छाड़ मुंह फाड़ कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ। मायरा अक्सर इसका हाथ बटा दिया करती थी। तुम मासी क्यों नहीं रख लेती? मायरा ने इसकी हालत देखकर कहा। मासी तो मैं रख लूँ, मगर आजकल किसी पर एतबार नहीं। और फिर यहाँ इतनी दूर मासी कहाँ से आएगी? यहाँ तो किसी घर में मासी आते जाते देखी ही नहीं कि बंदा इससे बात करे। बस यार, गुजारा चल रहा है। सच पूछो तो मेरा अब दिल ही नहीं करता कुछ करने को। क्यों जी, इश्क हो गया है क्या? मायरा ने हंसते हुए कहा। नहीं मायरा, हमसे कौन करेगा इश्क? इसके लहजे से उदासी साफ छलक रही थी। क्या बात है, बताओ मुझे। मायरा ने संजीदा होकर पूछा। हमें कितना टाइम हो गया है एक साथ, मगर तुम मुझसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करती। तुमने आज तक मुझे गैर ही समझा है। मायरा ने नाराज़ होते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नहीं मायरा, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मत जाओ। सादिया मुझे रोकते हुए बोली। एक तुम ही तो हो खुद से, जिसे मैं अपना समझती हूँ। तुम भी नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इसने बकायदा रोते हुए कहा। इसे रोता देखकर मायरा परेशान हो गई। इसका जाने का कोई इरादा ना था। वो तो इसे डरा ही रही थी। इसके रोने से जाहिर था कि कोई तो बात है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही है। ओके यार, मैं नहीं जाती। बस तुम रो मत और मुझे सब बताओ। मायरा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। मायरा यार, कितनी दफ़ा सोचा कि तुम्हें बता दूं, मगर फिर ये सोचती हूँ कि इसमें अपनी ही बदनामी होगी, तो चुप हो जाती हूँ। देखो, अपना दुख बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मायरा दरअसल इजाज़ किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। ये सब काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसने नज़रें झुकाते हुए कहा। क्या क्या कह रही हो यार? इजाज़ भाई? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मायरा ने हैरत से कहा। सादिया के शौहर एजाज डिसेंट और बावकार थे। इनकी शख्सियत ऐसी थी कि सनफ़े मुखालिफ को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके। मुझे ऐसे लगते तो नहीं, मायरा ने बेयकीनी से कहा। ऐसे ना थे, मगर अब ऐसे हो गए हैं। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया है। वो इनके ऑफिस में होती है। पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। शुरू शुरू में तो मुझे शक था, फिर मैंने नोट करना शुरू किया। मेरा शक यकीन में बदल गया। बस तभी मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया है। पहले मैं ऐसी ना थी। वो ख्यालों में गुम हो गई। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत पुरसकून और खुशगवार थी। इजाज़ बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। मैं भी इन पर जान छिड़कती थी और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनी सवरी रहती थी। हम रोज़ घूमने जाते और बाहर डिनर करते थे, मगर फिर पता नहीं कब और कैसे कौन इनकी ज़िंदगी में आई और आते ही मैं चली गई। मेरा प्यार, मेरी चाहत, सब कुछ इनकी नज़रों से ओझल होने लगा। इनमें वाज़िया तब्दीली आ रही थी। वो मुझसे और बच्चों से दूर होते जा रहे थे। घर से जाने में बहुत जल्दी करते और वापसी पर अक्सर लेट हो जाते। पूछने पर काम की ज़्यादती का बहाना बनाते। मैं भी कब तक चुप रहती। आखिर एक दिन बोल पड़ी।
اعجاز صاحب اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں؟ آفس کا کام ہوتا ہے، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ کام کی زیادتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میری زبان سے نکل ہی آیا، دیکھو سعدیہ، میں اس طرح کی باتوں کا عادی نہیں۔ سن لو اور اپنے کام سے کام رکھو تم، انہوں نے غصے سے کہا اور چلے گئے۔ میں تو اعجاز کا یہ روپ دیکھتے ہی رہ گئی۔ ان کا ایسا روکھا اور سرد انداز تو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے رونا آ گیا۔ اسی وقت مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی، اور پھر بہت سی تلخیاں ہمارے درمیان آتی گئیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شک کے تابوت میں یقین کی آخری کیل بھی لگ گئی۔ اس روز شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ شہر میں مار دھاڑ اور ہنگامے ہو رہے تھے۔ میں نے اعجاز کے آفس فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آفس میں ہی بند ہوں، حالات ٹھیک ہوں گے تو آ جاؤں گا، اگر زیادہ حالات خراب ہوئے تو آفس میں ہی سو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ بچوں کو سلا کر میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی، پھر بار بار انہیں فون کرنے لگی تو وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا آفس میں ہی سو گئے ہوں گے، سو میں نے دل میں ان کی خیریت کی دعائیں مانگی اور پھر سو گئی۔ میرے دل میں اس وقت شک کا کوئی بیج تک نہ تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے ان کو فون کیا تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ اعجاز کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں صبا ہوں، ان کی آفس کی کولیگ، اور اعجاز میرے گھر پر ہیں۔ آپ کون؟ میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں وائف ہوں ان کی، اعجاز کو فون دو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میرا تو برا حال تھا۔ میں اس آدمی کے لیے تمام رات پریشان رہی اور وہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہاں عیاشیاں کر رہا تھا۔ اب مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اعجاز نے آج یہ کام بھی کر دکھایا۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی جو اسے باہر منہ مارنے کی ضرورت پڑی؟ دوپہر میں جب وہ آیا تو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے سب پتہ چل گیا ہوگا۔ جب میں چپ رہی تو وہ خود ہی بولا، دیکھو سعدیہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں۔ صبا مجھے پسند ہے، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، نہ میں اسے چھوڑوں گا اور نہ تمہیں۔ وہ بہت سکون سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا گیا اور میں سنتی گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے اندر اس کے لیے موجود پیار، محبت، احساسات، جذبات سب ختم ہوتے چلے گئے۔ جب اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میں کیا کہتی؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم کو یہاں رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جاؤ، میں تم کو نہیں روکوں گی۔ اس نے یہ کہہ کر گویا مجھ پر احسان کیا تھا اور چلا گیا، اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہاں جاتی؟ میری خاموشی سے اعجاز کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب ہم ایک ہی چھت کے تلے دو اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں، مائرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ چھوڑ دو اسے، وہ نہیں سمجھے گا، سعدیہ نے کہا۔ صبا اس کے سر پر سوار ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، مائرہ نے کہا۔ اگر عورت مرد کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ وہ کوئی 30 مار خواہ ہے، اور عورت اگر اسے اگنور کرنا شروع کر دے تو وہ دم ہلاتا اس کے پیچھے آتا ہے۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سعدیہ نے اسے الجھن امیز نظروں سے دیکھا۔ تم تو بدھو ہو اور ہمیشہ رہنا، میری بیوقوف دوست، اس نے اپنا ہرچائی پن دکھایا۔ تو تم بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، تم ڈر جاتی، مرتی یا مار دیتی، مگر خیر چھوڑو، اب ہم دوسری چال چلتے ہیں، مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ کیسی چال؟ سعدیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہارا چکر چلاؤں گی، مطلب افیئر۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ ارے پاگل سنو تو، تم اعجاز پر صرف ایسا ظاہر کرنا کہ کوئی ہے جو تمہیں چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں کوئی داخل ہو گیا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت خوش ہو، اور اسے ایسا اشارے دینا کہ وہ یہ سب سچ مانے گا۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا تو پھر تماشا دیکھنا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرے، تم کچھ نہیں کہتی تو وہ آزاد ہے، اس نے تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے اگنور کرنے کی، تم اسے مکمل طور پر اگنور کرو، پھر دیکھو۔ مگر میں کس سے افیئر چلاؤں؟ سعدیہ نے بیچارگی سے پوچھا۔ تب مائرہ نے اسے تمام منصوبہ سمجھایا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس دن اعجاز گھر آیا تو گھر کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، بچے بھی معمول سے ہٹ کر خاموش تھے، اور سب سے زیادہ جھٹکا اسے سعدیہ کو دیکھ کر لگا۔ وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ آج اس نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا
اور ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سعدیہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ سعدیہ نے پوچھا تو وہ چونک پڑا۔ ہاں ہاں، وہ آج کام اتنا نہ تھا۔ وہ نظریں چراتا کمرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نے اس کا حیران ہونا دیکھ لیا تھا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ پھر سعدیہ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اعجاز کے سامنے فون پر کسی سے بات کرنے کی ایکٹنگ کرتی۔ وہ اگر اس کی طرف دیکھتا تو چپ کر جاتی کہ میں پھر بعد میں آپ سے بات کروں گی، یہ کہہ کر فون بند کر دیتی۔ گھر کے کام کاج کے دوران مسکراتے رہنا، گنگنانا اور خود بھی ہر وقت بنی سنوری رہتی۔ اعجاز یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہونا فطری تھا کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ ایک روز اعجاز گھر آیا تو سعدیہ گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ سخت تشویش میں تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ لاکھ اختلاف سہی، مگر وہ اسے ہر جگہ بتا کر جاتی تھی اور وہ منع بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر آج کیا ہو گیا، ایسی بھی کیا پریشانی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم بچوں کے کمرے میں گیا۔ بیٹا، ماما کچھ بتا کر گئی ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ نہیں ڈیڈی، بس کوئی فون آیا تھا تو ماما تیار ہو کر چلی گئیں، کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جاؤں گی۔ اعجاز کا دماغ کھٹکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ سعدیہ گھر میں داخل ہوئی۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اعجاز پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کہاں گئی تھی تم اتنا تیار ہو کر؟ اعجاز نے غصے سے اس کی سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ کون سی دوست ہے یا کون سا دوست ہے جس سے تم اتنی رات میں ملنے گئی تھی؟ اعجاز کے لہجے میں شک ہی شک تھا۔ جو تم سمجھ لو، اور پلیز اعجاز، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اعجاز غصے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ سیدھی اپنی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی۔ اعجاز میں بھی اسی طرح پریشان ہوتی تھی، مگر تمہیں کہاں پرواہ تھی، کیونکہ تم مرد ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس سے مل رہی ہوں، کیوں؟ جب میں تم سے سوال کرتی تھی تو تب تم مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے، پھر آج کیوں مجھ سے سوال کیے؟ تمہاری پریشانی، تمہارا شک، یہ سب مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ میں اپنا آپ منوا کر رہوں گی اعجاز، میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ دوسری طرف اعجاز بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ سعدیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے، کیونکہ چور اس کے دل میں بھی تھا۔ کہیں سعدیہ کسی اور میں تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اگلی صبح سعدیہ نے مائرہ کو فون پر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ واہ یار، مزہ آ گیا۔ دیکھا نا، میں کہتی تھی، مرد خود جتنا بھی ادھر ادھر منہ مارے، مگر یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے افیئر ہو۔ بس تم دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے، مائرہ نے کہا۔ ادھر اعجاز کی بے چینی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا اور اس کی محبوبہ صبا بھی اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے اعجاز، آج کل تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ ایک دن صبا نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، بس کام کی پریشانی ہے، اعجاز نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیونکہ سچ بتانے میں اپنی ہی بے عزتی تھی۔ چلو آج لنچ باہر کرتے ہیں، میرا بھی دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، تھکاوٹ ہو رہی ہے، صبا نے ادا سے کہا۔ نہیں آج نہیں، پھر کبھی، وہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صبا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، صبا نے سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ ڈیڈی، ہمیں کہیں گھمانے لے جائیں، ہم کتنے دنوں سے باہر نہیں گئے۔ تینوں بچے باہر جانے کی ضد کرنے لگے۔ اوکے بیٹا، آپ تیار ہو جاؤ، ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ تینوں بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور تیار ہونے چلے گئے۔ اعجاز کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ بچوں کی ضد سے راضی ہو گیا۔ سی ویو پر بچوں نے خوب موج مستی کی، اونٹ کی سواری کی اور پانی میں نہائے۔ بچے بہت خوش تھے۔ اعجاز بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سعدیہ بھی ساتھ تھی، مگر اس کا دھیان میسیجز پر زیادہ تھا۔ اس کی یہ حرکت اعجاز کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔ وہ کافی غصے میں آ گیا، لیکن پبلک پلیس پر تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میسیجز پڑھتے ہوئے سعدیہ کے چہرے پر آنے والی رونق کو دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی تو ہے۔ خیر، جیسے تیسے ڈنر کیا اور گھر واپس آئے۔ اس رات بھی طرح طرح کی سوچوں نے اعجاز کو سونے نہیں دیا۔ اس نے سعدیہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کا سکون اس کی نیند اڑا رہا تھا۔
وہ سوچتا رہا۔ اسے اپنے اندر سے آواز آنے لگی جو شاید اس کی ضمیر کی آواز تھی۔ اعجاز، قدرت تمہیں آئینہ دکھا رہی ہے۔ تمہاری بیوی نے کب تم سے بے وفائی کی تھی؟ کب تمہاری کسی بات سے پیچھے ہٹی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس کی چاہت محبت کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ تم نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے خوش ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جان چھوٹی، کیونکہ اب تم صبا سے شادی کرنے والے ہو۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ مزید بے چین ہو گیا اور انہی سوچوں میں گم جانے کب سو گیا۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے فون پر کہا۔ یہ آواز اعجاز نے سن لی۔ وہ اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو گیا اور سعدیہ کی باتیں سننے لگا۔ یار کیا کروں، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر کہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ سعدیہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ پھر دوسری طرف سے ملنے کا وقت اور جگہ کا تعین کیا گیا۔ اوکے، اسی جگہ نا جہاں ہم پہلے ملے تھے؟ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سب سن کر اعجاز کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سعدیہ کا گلا دبا دے، مگر اب وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ضبط کرتا ہوا آفس کے لیے نکل پڑا۔ راستے بھر وہ سوچتا آیا کہ آج یہ قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ آفس میں بھی سارا دن گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس کی بے چینی کو سب نے نوٹ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے یار، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا جھگڑا ہوا ہے سعدیہ سے؟ صبا نے پوچھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے دھڑا۔ تم مجھ پر چلائے؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا۔ ہاں، اور کان کھول کر سن لو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ وہ غصے سے بولا۔ واٹ؟ تم نے مجھے گیٹ آؤٹ کہا؟ صبا غصے سے کانپ رہی تھی۔ ہاں تمہیں ہی کہا ہے، اب شکل گم کرو۔ وہ دھڑم سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اعجاز کرسی پر گر سا گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ وہ فوراً آفس سے باہر آیا، گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی جہاں کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ سعدیہ کا پیچھا کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے اور کس سے ملتی ہے۔ آج وہ یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر ٹائم تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت سے انتظار کے بعد اسے سعدیہ کا چہرہ نظر آیا۔ سعدیہ آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ لائٹ گرین ساڑی میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو اعجاز نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور خاصے فاصلے پر گاڑی رکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ آخر 30 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی سی ویو کے قریب ایک ریسٹورنٹ کے باہر رک گئی۔ اعجاز نے بھی ایک طرف ہو کر گاڑی پارک کی اور دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر اندر داخل ہو گئے۔ سعدیہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اعجاز بھی ایک ایسی ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ سعدیہ کی ٹیبل پر نظر رکھ سکے اور ان کی گفتگو سن سکے۔ اس نے اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا، گو کہ اس کا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ ایسے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک ایک پل اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے سعدیہ پر چپک ہی گئی تھیں۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، میں کب تک ویٹ کروں؟ اس کے لہجے میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ اوکے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ اعجاز کی نظریں بھی گیٹ پر جا رکیں۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بہت ضبط کیے بیٹھا تھا کہ اچانک گیٹ پر مائرہ نمودار ہوئی۔ وہ اندر آ کے پہلے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پھر سعدیہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں بہت گرم جوشی سے ملے۔ یار تو بھی نا، اب بس کر سعدیہ، سعدیہ نے مائرہ سے کہا۔ کیا بس کروں؟ مائرہ بولی۔ یار اعجاز بہت پریشان رہنے لگا ہے، کہیں کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے، بس یہی خرابی ہے تیرے اندر، دل بڑا نازک ہے تیرا۔ مائرہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ یار ہاں، کیونکہ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ میری وجہ سے میرے لیے بہت پریشان ہیں، بس میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتی، سعدیہ بولی۔ اعجاز یہ سب سن رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔
اجاز کو دیکھتے ہی دونوں کھڑی ہو گئیں۔ آپ یہاں؟ سعدیہ کے منہ سے نکلا۔ تو یہ ہے تمہارا نیا دوست؟ اجاز نے مائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اجاز، میں نے یہ سب اپنا گھر بچانے کے لیے کیا، سعدیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اجاز بھائی، مائرہ نے سعدیہ کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، آپ کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے یہ میرا آئیڈیا تھا، کیونکہ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے سعدیہ نے خود کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو ایک دن آپ کا گھر تباہ ہو جاتا۔ اجاز بھائی، عورت اپنا گھر اور سہاگ کی سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، جیسا کہ سعدیہ نے کیا۔ اس نے اپنی نیچر سے ہٹ کر ایک ڈرامہ کیا، صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کا پیار پانے کے لیے۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ عورت سب برداشت کرتی ہے مگر اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اجاز بھائی، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں جا رہی ہوں۔ سعدیہ، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ رکو مائرہ، اجاز نے سے آواز دی۔ مائرہ رک گئی۔ تھینک یو، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اپنی جنت کو باہر تلاش کرنے نکلا تھا، مگر وہ تو میرے گھر میں ہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اجاز نے تشکر بھری نظروں سے مائرہ کو دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سوری سعدیہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو، اجاز نے سعدیہ سے کہا۔ سعدیہ کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کا شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ اجاز کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر دونوں ایک ساتھ باہر نکل پڑے، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سعدیہ مائرہ کی بہت مشکور تھی کیونکہ اس نے اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔